₹1.5 महेंद्र नाथ। जिस इमारत का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो ज़ाहिरी तौर पर बड़ी बावकार, संजीदा और बारोब दिखाई देती है, लेकिन अंदर से बड़ी गंदी और गलीज़ है। मुझे यहाँ रहते हुए काफ़ी अरसा हो गया है, इसलिए मैं इसके हुदूद अरबा से अच्छी तरह वाकिफ़ हो गया हूँ। ग्राउंड फ्लोर में दिन को भी अंधेरा रहता है। यहाँ सूरज कभी नहीं चढ़ता। ऐसा मालूम होता है कि जैसे एक मुसलसल रात है जो दिन रात छाई रहती है। ग्राउंड फ्लोर को मुख्तलिफ कमरों में तकसीम किया गया है। कमरों के बाहर गिलाज़त के ढेर लगे रहते हैं और लोग उनकी गिलाज़त के करीब चारपाइयाँ बिछाकर सोते हैं। कोई दिन को सोता है और रात भर काम करता है, और कोई रात भर सोता है और दिन भर काम करता है। बहरहाल चारपाइयाँ अपनी जगह पर बिछी रहती हैं और लोग मज़े से उन पर सोते हैं और खर्राटे लेते हैं। ग्राउंड फ्लोर में रहने वालों की अक्सरियत निचले तबके की है और मुझे इस किस्म के लोगों से सख्त नफरत है। अपने खासे कुशादा कमरों को उन्होंने गंदी चालों में तब्दील कर दिया है। एक एक कमरे में 3-3 खानदान रहते हैं। वहीं सोते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, शादियां करते हैं और फिर हर साल बच्चों की तादाद में इजाफा भी करते हैं। ये बच्चे नंग धड़ंग अपने कमरों के दरवाज़ों से बाहर ऐन सड़क के बीच दिन भर खेलते हैं और आने जाने वाली मोटरों को दावत देते हैं कि वो उनकी एक आध टांग या हाथ कुचल दें ताकि बाकी उम्र भी चैन और आराम से न कट सके। मैं इस इमारत के पहले फ्लोर पर रहता हूँ। ये फ्लोर ग्राउंड फ्लोर से काफ़ी साफ सुथरा है। एक कमरे में सिर्फ एक परिवार रहता है। औरतें, मर्द और बच्चे मुकाबिलतन साफ और उजले कपड़े पहनते हैं। अंदर की दीवारें काफ़ी सुथरी हैं और प्लस्तर से काफ़ी आरास्ता नज़र आती हैं, लेकिन कमरों के बाहर की दीवारें काफ़ी गंदी और गलीज़ हैं। लोग अपने अपने कमरों में सोते हैं, दिन को भी रात को भी। दूसरे फ्लोर के लोग पहले फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर के रहने वालों से ज़्यादा खुशहाल और फारिगुल बाल नज़र आते हैं। वो कमरों की लंबाई चौड़ाई में कोई फ़र्क नहीं, लेकिन सफाई और रख रखाव और रहने सहने के तरीक़ों ने उन्हें अलग हैसियत बख्श दी है। सेकंड फ्लोर क्लास में रहने वालों की लड़कियां स्कूल और कॉलेजों में पढ़ती हैं। भड़कीली साड़ियां और रंगीन फ्रॉक पहनती हैं। चेहरों पर शगुफ्तगी और शादाबी है और काफ़ी स्मार्ट और सेहतमंद नज़र आती हैं। बिल्डिंग के फैले हुए अंधेरे में उजाले का काम देती हैं। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया, मुझे अफलास के मारे हुए लोगों से सख्त नफरत है। उनके साथ रहकर बड़ी जहनी कोफ्त होती है। मेरे दोस्त राम दयाल, जो मज़दूरों के लीडर हैं और इनकलाबी भी हैं, वो अक्सर कहा करते हैं कि मज़दूरों की अगुवाई में एक नया हिंदुस्तान जन्म लेगा। मैं इस ग्राउंड फ्लोर के रहने वालों की तरफ इशारा करके बताने की कोशिश करता हूँ कि भाई, ये तेरे नेता हैं, पहले इनकी तरफ देख लो, फिर इनकलाब की बात करना। वो अक्सर मेरी बात सुनकर हंस देते हैं और ये कहते हैं, मियाँ तुम बोर्जवा हो, बोर्जवा। तुम्हारे दिल में आम आदमियों के लिए नफ़रत के सिवा कुछ नहीं। दरअसल ये नफ़रत मेरे दिल में यूं ही जागुज़ी न हुई थी। इसकी बुनियाद बड़ी पक्की और पायदार है। मैं किस्से को लंबा करना नहीं चाहता, इसलिए यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैंने एक नौकर को बचपन से लेकर जवानी तक पाला और एक दिन मैंने उसे ₹250 का चेक कैश कराने के लिए बैंक में भेजा, मगर उस दिन के बाद से वो कभी वापस ना आया। मैं उससे सिर्फ ये पूछना चाहता था कि भाई, मैंने तुमसे क्या बदसलूकी की थी जिसके एवज तुमने मुझे ये सज़ा दी? तुमने मेरी शराफत और इंसानियत का यही सिला दिया? उस नौकर के रफू चक्कर होने के बाद मैंने एक और बच्चे को नौकर रखा जिसकी उम्र 8 साल से जायद न थी। 6 साल रहने के बाद अब उसने अपनी खासी सेहत बना ली, तो एक दिन मुझसे कहने लगा, मैं आपकी नौकरी नहीं करूँगा। आज बीबी जी ने मेरी बेइज्जती की है। मैं बाजार जाकर चूड़ियों का धंधा कर लूँगा, मेहनत मजदूरी कर लूँगा, देसी शराब का व्यापार कर लूँगा, लेकिन आपकी नौकरी नहीं करूँगा। ये कहकर वो मेरे घर से बाहर निकल गया। वैसे भी मुझे गरीब, मफलूकुल हाल और कल्लाश आदमियों से एक चिढ़ सी है। जब कोई इंसान मेरे पास आके चंद रुपयों के लिए गिड़गिड़ाता है और अपनी भूख, बेबसी और बेरोजगारी का रोना रोता है, तो मुझे बेहद मुसर्रत होती है। मैं उसे इस हालत में देखकर कितना खुश होता हूँ, इसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। दिल ही दिल में कहता हूँ, और इनकलाब लाओ। ये लोग दूसरों के आगे हाथ फैलाते ही रहेंगे तो अच्छी बात है। इस बिल्डिंग में बड़े दिलचस्प लोग आते हैं। एक साहब महीने में सिर्फ एक बार आते हैं। वो मालिक मकान के मुंशी हैं और किराएदारों से सिर्फ किराया वसूल करते हैं। आते ही कुंडी जोर से खटखटाएंगे जैसे कहीं आग लग गई हो। कुछ भी कहिए, किराया वसूल किए बगैर वापस न जाएंगे। उस मुंशी के अलावा इस इमारत में भंगी का काम 2 नौजवान छोकरे करते हैं। उनके साथ उनकी बूढ़ी माँ भी आती है। दोनों लड़के तकरीबन हर रोज़ मुझसे 1 या 2 आने चाय पीने के लिए मांग कर ले जाते हैं। वो निहायत ही मिस्कीन सूरत बनाए हुए मेरे सामने आते,
جھجک اور شرم کے لبادے کو اوڑھ کر وہ مجھ سے مخاطب ہوتے۔ یہ بچے ہمیشہ ڈرے ڈرے اور سہمے سہمے سے رہتے ہیں۔ ان کے پھٹے ہوئے کپڑوں اور ان کے میلے اور گندے چہروں اور ان کے ننگے پاؤں کو دیکھ کر حقارت سے میں منہ موڑ لیتا۔ ان کی میلی کچیلی ہتھیلیوں پر جو متواتر جھاڑو دینے سے کافی کھردری ہو گئی تھی، ازراہ کرم ایک دو آنے رکھ دیتا۔ ان لوگوں کا یہی حشر ہونا چاہیے، میں زیر لب کہتا۔ دراصل میں ان لوگوں میں سے ہوں جو دوسروں کو اچھی حالت میں دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ میں خود ایک پرسکون خوشحال زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، لیکن دوسروں کو محنت و مزدوری کرتے دیکھ کر مجھے بے حد مسرت ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ میرے دست نگر رہیں، یہ لوگ میرے آگے ہاتھ پھیلائیں، گڑ گڑائیں، ناک رگڑیں، اپنے غم و الم کا قصہ سنائیں اور میں ان پر ترس کھا کر ان کی مدد کرتا رہوں۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن یہ معلوم ہوا کہ ان دو بھنگیوں کی جگہ ایک نیا بھنگی معمور کیا گیا ہے۔ دراصل بھنگی اور سفیر کبھی ایک جگہ نہیں رہتے، اکثر اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں۔ ابھی تک میں نے اس نئے بھنگی کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن میرا بھی اس نئے بھنگی سے آمنا سامنا ہو گیا۔ وہ واقعی عجوبہ تھا۔ گو اس کا قد لامبا اور رنگ کالی مٹی کی طرح سیاہ تھا، جسم دبلا پتلا، متفکر چہرہ جیسے کسی معلم کا ہوتا ہے، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی، پلکیں آپس میں چپکی ہوئی، اور چہرے پر ایک عجیب وحشت طاری تھی۔ اس ملاقات کے بعد جب کبھی میں نے اسے دیکھا، ہمیشہ کام کرتے ہوئے نظر آیا۔ یہ واقعی حیرت کا مقام تھا۔ بھنگی اور اپنے کام کا اتنا پابند اور پھر اتنا سنجیدہ۔ ایک دن اچانک میری نگاہ اس کے پاؤں پر چلی گئی۔ بڑے بھدے اور بے ڈھنگے پاؤں تھے۔ پاؤں کا انگوٹھا راس کماری کی طرح آگے بڑھا ہوا تھا، باقی انگلیاں بھی ٹیڑھی میڑھی۔ اتنے لمبے اور بے ڈول پاؤں میں نے اپنی عمر میں بہت کم دیکھے تھے۔ جو لوگ جسمانی محنت زیادہ کرتے ہیں، ان کے ہاتھ اور پاؤں اکثر بے ڈول اور بے ڈھنگے ہوتے ہیں۔ انسان تو ان سے انتقام لیتا ہی ہے، مگر قدرت بھی ان سے انتقام لینے میں باز نہیں آتی۔ پہلی ہی ملاقات میں مجھے اس بھنگی سے نفرت سی ہو گئی۔ ویسے عام آدمیوں سے نفرت میرا ذاتی مشغلہ ہے، اور یہی نفرت میری انا کو ابھارتی ہے۔ میرے لیے بھنگی کا توہین آمیز رویہ ناقابل برداشت تھا۔ یعنی جب کبھی میں اس کے پاس سے گزرتا، وہ میری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھتا، نہ کبھی سلام کرتا، نہ نگاہ سے نگاہ ملاتا، نہ آداب بجا لاتا۔ عجیب چغد ہے، تعظیم و تکریم جس پر میرا آبائی حق ہے، اسے بھی نظر انداز کر رہا ہے۔ میری باوقار شخصیت سے بالکل بیگانہ تھا۔ نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، دو کوڑی کا بھنگی اور اکڑ فوں اتنی۔ سچ ہے، نیچ ذات کے لوگوں کو سر پر نہیں چڑھانا چاہیے۔ خیر، غریب انسان ہے، کہاں جائے گا؟ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ کبھی نہ کبھی یہ میرے آگے ہاتھ پھیلائے گا، جب گھر میں بھوک بڑھے گی تب۔ لیکن صاحب، اسے کام کرتے ہوئے 1 سال گزر گیا۔ ہولی آئی اور وہ بھنگی میرے پاس نہ آیا۔ پھر عید آئی، جب بھی وہ بھنگی میرے قریب نہ آیا۔ اور اسی طرح دسہرہ، دیوالی، کرسمس آئی اور چلی گئی، لیکن اس 2 ٹکے کے بھنگی نے میرے آگے کبھی ہاتھ نہ پھیلائے۔ میرے ہی آگے کیا، بلڈنگ کے کسی آدمی کے آگے اس نے دستے سوال دراز نہ کیا۔ ایسا سر پھرا بھنگی میں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ ضرور کوئی انقلابی ہوگا، میں نے سوچا۔ اس کی بیجا اکڑفوں، خود سری، خود اعتمادی اور نامعقول انا کو دیکھ کر میں آپے سے باہر ہو گیا۔ میں انا کو صرف اپنی ملکیت سمجھتا ہوں۔ دوسروں کی انا کو نظر انداز کرنا میرا محبوب مشغلہ ہے۔ میں نے کافی غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ کچھ دیر اور انتظار کیا جائے۔ شکار اگر خود جال میں پھنس جائے جب ہی لطف ہے۔ ویسے غریب اور مفلس لوگوں سے ٹکر لینے سے کیا فائدہ؟ بڑوں کا مقولہ ہے کہ ہمیشہ ان سے ٹکر لو جو اپنے سے بڑے ہوں۔ میں نے سوچا خود کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، مجھ سے بچ کر شاید چلا جائے، لیکن اس زندگی کی بےہودگیوں، شکستوں اور ناکامیوں سے بچ کر کہاں جائے گا؟ اور وہی ہوا جس کا مجھے انتظار تھا۔ میرے کمرے کے ساتھ والا غسل خانہ کافی گندا ہو گیا۔ گندا تو پہلے ہی تھا، لیکن اب زیادہ گندا ہو گیا۔ یہ غسل خانہ بھی کیا تھا، بیک وقت برتن مانجنے، کپڑے دھونے، نہانے اور گانے کا کام اس غسل خانے سے لیا جاتا۔ برتنوں کی ساری اور صبح و شام کی بچھی ہوئی غلاظت اس موری میں ڈالی جاتی۔ آہستہ آہستہ اس کا پائپ راکھ سے بھرنے لگا۔ پھر ایک دن سارا غسل خانہ پانی سے بھر گیا، کیونکہ موری مٹی اور راکھ سے لبالب بھر گئی، اور اب پانی کے نکاس کے لیے کوئی راستہ نہ تھا۔ جب اس مسئلے پر پہلے فلور کے رہنے والوں نے بحث کی تو پتہ چلا کہ موری کے اوپر کی چھنی غائب ہے۔ اگر بازار سے چھنی خرید کر فوری طور پر لگا دی جائے تو پائپ میں مٹی نہ بھرے گی، اور اس طرح غسل خانہ صاف اور ستھرا رہے گا۔ اس گھٹیا کام کو کون کرے؟ گھٹیا کام کو گھٹیا آدمی ہی کر سکتا ہے۔ ہم تو بڑے آدمی ٹھہرے، اس لیے میں اس بھنگی کی طرف رجوع ہوا۔ اگلے دن میں نے بھنگی سے کہا،
جس کے نام سے میں آج تک ناواقف تھا اور نہ جاننے کی کبھی کوشش کی، صرف بھنگی پکار کر اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتا تھا۔ میں نے کہا، اے ذرا اس پائپ میں سے مٹی نکال دے تاکہ غسل خانہ مٹی سے نہ بھرے۔ اس نے بڑی لاپرواہی سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، ساری بلڈنگ کے برتن اس غسل خانے میں صاف کیے جاتے ہیں، یہ غسل خانہ پانی سے نہ بھرے تو کیا ہو، جب تک چھنی نہ آئے گی غسل خانہ صاف نہ ہو سکے گا۔ یہ کہہ کر وہ پھر جھاڑو دینے لگا۔ چھنی کون لائے گا؟ میں نے باروب لہجے میں کہا۔ آپ پیسے دیجئے، میں چور بازار سے لا دوں گا۔ اس نے میری طرف لاپرواہی سے کہا، کتنے روپے؟ 1.5 روپیہ۔ میں نے فوراً 1.5 روپیہ اپنی قمیض کی جیب سے نکالا اور اس کی سیاہ اور کھردری ہتھیلی پر رکھ دیا۔ 3 دن اور گزر گئے، چھنی نہ آئی۔ چوتھے دن میں نے بھنگی سے پوچھا، چھنی کیوں نہیں لائے؟ کل لاؤں گا، آج بھول گیا۔ اس کی آنکھیں ندامت سے جھک گئیں اور میری طرف نہ دیکھتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا۔ 1 ہفتہ اور گزر گیا مگر بھنگی چھنی نہیں لایا۔ اب یہ بھنگی صبح ہی آتا اور میرے جاگنے سے پہلے غسل خانے اور باقی جگہ کو صاف کر کے چلا جاتا۔ اس کی حرکتوں سے صاف عیاں تھا کہ بھنگی میرا 1.5 روپیہ ہضم کر گیا۔ لاشعور میں جو تھوڑی بہت خفیہ عقیدت مجھے نچلے طبقے سے تھی وہ بھی جاتی رہی۔ دراصل بھنگی کی اس لغزش پر میں خوش ضرور ہوا مگر ساتھ ہی غصے کی ایک لہر ابھر آئی۔ بڑی اکڑ فون دکھاتا تھا، کہاں جائے گا؟ ہمارے مزدوروں کے نیتا، شری رام دیال سوشلسٹ، سماج کے کرتا دھرتا، ذرا اپنے ساتھیوں پر نگاہ ڈالیں۔ جی ہاں، نچلے طبقے کا اخلاق بڑا بلند ہوتا ہے۔ متوسط طبقے کے لوگ بے پیندے کے لوٹے ہوتے ہیں، جدھر پانی بہتے دیکھا بہہ نکلے۔ اجی ذرا اپنے ساتھیوں پر تو نگاہ ڈالیے، کیا یہی لوگ قوم کے معمار بنیں گے؟ کیا سمجھ رکھا ہے؟ اس نے میرا 1.5 روپیہ ہضم کر لیا اور ڈکار تک نہ لی۔ میں اسے بالکل معاف نہیں کروں گا۔ کہتا تھا کہ چور بازار سے چھنی خرید کر لاؤں گا۔ ارے تو خود چور ہے، تو چور بازار سے کیا لائے گا؟ 2 ہفتے سے میرا منہ نہیں دیکھا، چھپتا پھر رہا ہے۔ محنت کش طبقہ، عوامی قدریں، نیا سماج، اخوت، جدلیاتی مارکسزم، مائی فٹ، سب کچھ ڈھونگ۔ اصل کرتوت اور کردار دیکھ لیا نا آپ نے۔ میرا 1.5 روپیہ ہضم کر گیا، میں اس کی پول کھول کر رکھ دوں گا۔ ویسے میں بھی دوستوں سے روپے ادھار لیتا ہوں اور انہیں واپس نہیں کرتا، مگر میری بات اور ہے۔ مجھ میں اور بھنگی میں کافی فرق ہے۔ میں نے کئی بار رشتہ داروں سے جھوٹ بول کر روپے ادھار لیے اور پھر کبھی واپس نہ کیے۔ میرے دوست مجھ سے 20-30 روپے مانگ کر لے جاتے ہیں اور پھر کبھی واپس نہیں کرتے۔ دوستوں کی بات اور ہے، وہ روپے واپس نہیں کرتے تو کم سے کم چاپلوسی تو کرتے ہیں، لیکن اس شخص کو کوئی حق نہیں کہ وہ میرے 1.5 روپے پر ہاتھ صاف کر دے۔ کیا سمجھ رکھا ہے اس نے؟ اگلی صبح وہ مجھے غسل خانہ صاف کرتے ہوئے مل گیا۔ میں لپک کر اس کے قریب پہنچا، جیسے باز اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ کیا ہوا اس چھنی کا؟ میں نے کڑک کر کہا۔ جی منشی نے کہا تھا کہ تمہیں لانے کی ضرورت نہیں، میں لا دوں گا، اسی لیے میں چور بازار نہیں گیا۔ ارے کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ میں غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ تم نے کہا تھا کہ تم خرید کر لاؤ گے، میں نے تمہیں روپے دیے اور سب کے سامنے 1.5 روپے تمہاری گندی ہتھیلی پر رکھے، اور تم ہفتے سے چھنی لا رہے ہو، بددیانتی کر رہے ہو، مجھے الو بنا رہے ہو۔ صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ تمہیں روپوں کی ضرورت تھی اور تم نے روپے خرچ کر لیے؟ کیا میں اس بلڈنگ میں دھوکے بازی اور فریب کاری کے لیے رہ گیا ہوں؟ سن، اگر کل تک چھنی لا کر نہ دی تو میں پولیس کے حوالے کر دوں گا، نوکری سے برخاست کراؤں گا، سمجھے؟ میں غرور اور فتح مندی کے لہجے میں بولا۔ میں کل چھنی لاؤں گا، آپ اونچی آواز میں بات نہ کیجیے، میں بہرا نہیں۔ وہ جھاڑو سے زمین صاف کرتے ہوئے بولا۔ دیکھیے جناب، میں نے محلے والوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس عرصے میں کافی لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے تھے اور میری باوقار شخصیت سے مروب ہو رہے تھے اور بڑی حقارت سے اس بھنگی کو دیکھ رہے تھے۔ جناب آنکھیں کھول کر دیکھیے اور کان کھول کر سنیے، اسے کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ روپے میں دوں اور اونچی آواز میں بات بھی نہ کروں، یعنی میں آپ کے کان میں رس ٹپکاؤں؟ آپ ہی فیصلہ کیجئے، قصوروار کون ہے؟ خیر، میں کل تک کی مہلت دیتا ہوں۔ اس نے سب کچھ سنا اور کچھ نہیں بولا، خاموشی سے آہستہ آہستہ جھاڑو دیتا رہا۔ وہ زمین کو یوں سنوار رہا تھا جیسے شاعر اپنی غزل کو سنوارتا ہے یا کوئی افسانہ نگار اپنے قلم سے ایک نیا شاہکار لکھتا ہے۔ میں نے سوچا، یہ بھنگی نہیں، کوئی شاعر ہے، افسانہ نگار ہے۔ اسے اپنے کام سے اتنی لگن کیوں ہے؟ یہ اتنا کم گو، متین اور سنجیدہ کیوں ہے؟ یہ سوچتا ہوا اور بڑبڑاتا ہوا میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں میرے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ یہ بھی اچھا ہوا، میری اہلیہ محترمہ شاید کسی دوسرے کمرے میں برج کھیل رہی تھی۔ میں نے کھلی فضا کو دیکھ کر خود بڑبڑانا شروع کر دیا۔ آج کل کسی پر اعتبار کرنا گناہ عظیم ہے۔ مزدور دیانت دار رہتے ہیں، کیا کہنے، شریف ہوتے ہیں، مگر اپنا تجربہ تو الٹا ہی ہے۔ اپنے قول و فعل کے پکے ہوتے ہیں، کسے انکار ہے۔ اخلاق کے پاسبان ہوتے ہیں، دیکھ لیا ان کا اخلاق۔
میں سوچتے سوچتے اور بولتے بولتے کانپ گیا۔ جی، میں بلند آواز سے باتیں کر رہا تھا اور آپ بڑے نرم اور شیریں لہجے میں مجھ سے ہم کلام تھے، جیسے آپ کسی کالج کے پرنسپل ہیں۔ کہاں ہیں وہ رام دیال، آزادی اور اخوت کے پرستار؟ میرے سامنے آئیں، کل چھنی نہیں لایا تو سالے کو جان سے مار دوں گا۔ کتنی سنجیدگی سے بات کرتا ہے، جیسے آپ کرسی صدارت پر تشریف فرما ہیں۔ سارے عملے کے سامنے بے عزتی کر دوں گا اور بتا دوں گا کہ ایک شریف انسان کے ساتھ کیسے دھوکہ کیا جاتا ہے۔ میں اس قسم کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ بلڈنگ کے بھنگی میرا کہا نہ مانے اور مجھے الو بنا دیں۔ کیسا زمانہ ہے! ارے بڑے آدمیوں کو تو بددیانتی کرنے اور دوسروں کو الو بنانے کا حق ہے، لیکن چھوٹے لوگوں کو، مفلس اور نادار انسانوں کو، بیمار مدقوق لوگوں کو بددیانتی کرنے کا کوئی حق نہیں۔ میں غرایا، میں اس بے عزتی کا بدلہ لوں گا۔ میرا خون کھول گیا۔ میں جانتا ہوں وہ کل سے اس بلڈنگ میں نہیں آئے گا۔ اس کا کیا بنے، کسی دوسری بلڈنگ میں جھاڑو دینے چلا جائے گا، مگر میں اس بدماش کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ میں تا قیامت اسے نہیں چھوڑوں گا۔ میرا 1.5 روپیہ جناب، یہ 1.5 روپے کی بات نہیں، یہ میری عزت، شرافت، انا اور شخصیت کا سوال ہے۔ یہ 1.5 روپیہ 1.5 لاکھ روپے کے برابر ہے۔ یہ میرے گاڑھے پسینے کی کمائی ہے۔ میں کسی کو امانت میں خیانت کرنے کا حق نہیں دیتا، اور خاص کر اس بھنگی کو۔ میں ٹہلتا ہوا بولتا گیا اور میرا خون کھولتا گیا۔ اچھا ہوا اس وقت کمرے میں میرے سوا اور کوئی نہ تھا، نہیں تو اس قسم کے جنونی آدمی کو سیدھا پاگل خانے بھیج دیا جاتا ہے۔ دوسرے دن وہ سیڑھیاں صاف کر رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور اس کے ہاتھ سے جھاڑو گر گیا۔ گناہ کے احساس سے بیچارہ ڈر گیا۔ میری شخصیت کی پرچھائی کا اثر ہونے لگا تھا۔ سیڑھیاں اتر کر میرے قریب آیا اور کہنے لگا، یہ لیجیے اپنا 1.5 روپیہ۔ کون اس لفڑے میں پڑے؟ منشی کہتا تھا میں خرید کر لاؤں گا، تم نہ لانا، اس لیے میں چھنی بازار سے خرید کر نہ لایا۔ آپ مجھے جھوٹا اور مکار سمجھتے ہوں گے، کوئی بات نہیں۔ اس نے اپنی میلی قمیض کی جیب میں اپنا میلا ہاتھ ڈالا اور میری شفاف ہتھیلی پہ 1.5 روپیہ رکھ دیا۔ جب یہ 1.5 روپیہ میری ہتھیلی پر گرا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی سانپ نے ڈنک مارا ہو۔ ایک لمحے کے لیے سارا جسم لرز گیا۔ میری بنائی ہوئی قدروں کا محل دھڑام سے نیچے گرا۔ میں اس وقت اس بھنگی کے سامنے اتنا چھوٹا اور حقیر سا ہو گیا تھا کہ جی چاہتا تھا کہ زمین میں دھس جاؤں۔ زندگی میں پہلی بار کسی معمولی آدمی نے مجھے شکست کا احساس دلایا تھا۔ میں بخشش کے طور پر اسے 1.5 روپیہ دینا چاہتا تھا، لیکن اس پرخلوص، باوقار شخصیت، دیانت دار شخصیت کے سامنے مجھ میں اتنی جرأت نہ ہوئی کہ میں اسے بخشش دینے کی کوشش کرتا۔ اگر اس نے نہ کر دی تو میرا کیا حال ہوگا؟ میں اپنی خفت اور ندامت کو چھپانے کے لیے سیدھا اپنی بیوی کے پاس پہنچا اور اسے یہ المناک خبر سنائی۔ وہ بھی یہ خبر سننے کے لیے تیار نہ تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھونچکی سی رہ گئی۔ لو، 1.5 روپیہ بھنگی نے واپس کیا ہے۔ نہ، اسے اپنے پاس ہی رکھو، میں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گی۔ کیوں؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ اسے بھنگی نے چھوا ہے، لیکن یہ میرا روپیہ ہے، میں نے اسے دیا تھا۔ اس پر حکومت ہند کی مہر ثبت ہے، دیکھتی نہیں؟ یہ باوقار اشوک کا ستون اور اس کے اوپر شیر، یہ میری جیب میں سے گیا تھا۔ میں خفا ہو کر چلایا۔ آپ کی جیب کی بات اور ہے، وہ نرم لہجے میں بولی، جیسے کسی بڑی سچائی کو بے نقاب کر رہی ہو۔ میری بیوی نے فوراً نوکرانی کو بلایا اور کہا، اٹھا لے یہ 1.5 روپیہ اور دھو کر لا، یہ گندا ہے۔ میں اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایک لمحے کے لیے سکتے میں آ گیا۔ میں نے اپنے دماغ کو جھنجھوڑنا چاہا۔ اچانک میرے ذہن میں یہ خیال بجلی کے کوندے کی طرح لپکا کہ ان سکوں کا میل تو شاید پانی کے دھونے سے اتر جائے، لیکن یہ دلوں کی میل کیسے اترے گی؟